बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, इंडियन टेरर नेक्सस बेनकाब कर दिया DGISPR ने। DGISPR ने भारतीय गठजोड़ बेनकाब तो किया है और साथ साथ सबूत भी पेश किए हैं। इंडियन सर्विंग मेजर और सर्विंग सूबेदार की पाकिस्तान में मौजूद अब्दुल मजीद नामी शख्स के साथ ऑडियोज मंजर आम पर आ गई हैं। भारतीय जासूस अब्दुल मजीद को 25 अप्रैल को झेलम से पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। उसके घर से भारतीय ड्रोन्स मिले हैं, व्हाट्सएप चैट भी पकड़ी गई है जिसमें इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के ठोस शवाहिद एविडेंस मौजूद है, जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया सबके सामने। ऑडियो में सर्विंग मेजर साफ साफ कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में शहरियों की लाशें चाहिए, मैं यहाँ लंबे अरसे के लिए आया हूँ, सिविलियन को टारगेट करना है ताकि बड़ी खबर लगे मीडिया में। भारत एक के बाद एक अपने बनाए हुए जाल में फंसता जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और भांडा भारतीय हाजिर सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार ने फोड़ दिया है। वो फरमाते हैं कि पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं बल्कि भारत से हुआ है। मोदी हुकूमत सिक्योरिटी की नाकामी को छुपाने के लिए ड्रामा कर रही है। MV कुमार के इस बयान के बाद वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था भारत से, क्योंकि हिंदू इंतहा पसंद, हिंदू फोबिया भी इस वक्त उरूज पे है। उस जनरल को पहले ओहदे से हटाया गया और फिर तहकीकात के नाम पर गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। सोने पे सुहागा मोदी हुकूमत ने उल्टा पहलगाम हमले में नाकामी का इल्ज़ाम भी MV कुमार पर लगा दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत को एक और सिफारती महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान और चीन ने मकरू मंसूबा बेनकाब कर दिया है। अमेरिका के तजवीज़ करदा बयान में पाकिस्तान ने मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। और ब्लूमबर्ग के बाद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास पहलगाम हमले के पाकिस्तान मुखालिफ कोई सबूत मौजूद नहीं है और ये बात वजारत ख़ारजा की मीटिंग के बाद 4 भारतीय सिफारतकारों की जानिब से बयान की गई है। पाक फ़ौज ने LOC की खिलाफ वर्जी पर भारतीय जासूस ड्रोन भी मार गिराया है, जबकि भारत ने पाकिस्तानी सरकारी वेबसाइट्स पर साइबर हमले की कोशिश की जिसे हमारे IT सिस्टम ने नाकाम बना दिया है। DGISPR ने जो एविडेंस इस वक्त अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम के सामने रखा है, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से सब कुछ किया जाता था, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती थी। फ़ोन के ऊपर जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि एक सिविलियन टारगेट ही उनका मकसद होता था और वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन मरें और पाकिस्तान को नुकसान हो। और जो रकम बताई गई है 1,80,000 के लिए कार्रवाई डाली जाती थी, कोई 5-6 लाख रुपए अगर बड़ी कार्रवाई होती थी, तो मैं अमाउंट सुन के बड़ा हैरान हुआ कि इतने छोटे अमाउंट के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं ये लोग। हैरत की बात है। और साथ साथ तरीक़ा वारदात भी आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया पूरी कौम को कि एक IED डिवाइस होती है जो ड्रोन के ज़रिए बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुँचाई जाती है और जहाँ उसको गिराया जाता है वो लोकेशन जो भारत में बैठे हुए भारतीय फ़ौज के दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में एक शख्स को दे देते हैं और वो शख्स जाता है उस लोकेशन से वो IED डिवाइस कलेक्ट कर लेता है ड्रोन के साथ और फिर उस शख्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। एक वीडियो शेयर की जाती है जिसमें बताया जाता है कि वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED को किस तरह इस्तेमाल करे और किस तरीके से दहशतगर्दी करे। उसे बताया जाता है कि उसका टारगेट क्या है। वीडियो में बताया जाता है कि अगर वो 2 तारे मिलाएगा तो वो डिवाइस एक्टिव हो जाएगी, उसके पीछे मैग्नेट्स लगे होते हैं, चुंबक लगा होता है, कहीं भी चिपका के वो चला जाएगा, फिर वहाँ धमाका हो जाएगा, बड़ा जानी नुकसान होगा और फिर उनको खुशी होगी और उनको कामयाब होंगे और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। एक टुकड़े में इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि अलर्ट जारी हो जाता है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर और वो बंदा पकड़ा जा सकता है, तो इसीलिए वो भारतीय फ़ौज के सर्विंग कमीशन ऑफिसर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं पाकिस्तान में वो छोटे छोटे अमाउंट्स पे पैसे भेजते हैं मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए और इसे टेरर फाइनेंसिंग कहा जाता है, जिस तरह हमारे DGISPR ने हमें बताया। इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद हम यही देख रहे हैं कि भारत के पास कोई सबूत नहीं है। 7 दिन हो गए हैं पहलगाम हमले को। भारतीय मीडिया पे तो पाकिस्तान 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 का राग आलापा जा रहा है, लेकिन सैडली कोई एविडेंस नहीं आई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। हमने ऑफ़र की कि हम इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देते हैं, कोई उन्होंने उस ऑफ़र को अच्छा नहीं समझा, कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको मालूम है पहले सिंध तास मुआहदे की मअतली की धमकी, फिर वीज़ा कैंसिल कर दिए,
پھر بارڈر بند کر دیے. ہم جانتے ہیں کہ 40 کے قریب پاک بھارت بین الاقوامی معاہدے موجود ہیں اس وقت, جن پہ دونوں سائٹس کو عمل کرنا بہت ضروری ہے. ایک معاہدہ بھی متاثر ہوگا, سارے معاہدے متاثر ہو جائیں گے. اور اب جو ایویڈنس ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب نے قوم کے سامنے رکھا ہے, کیا اس ایویڈنس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا بھارت کے اوپر مزید کارروائی کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کیا لاہ عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے؟ واٹ شوڈ بی دا رائٹ پروسیس؟ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا میں پینل میں, میرے پینل موجود ہیں. میرے ساتھ پی ایم ایل این سے حذیفہ رحمان صاحب ہیں, وزیر مملکت ہیں. حذیفہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. فیصل چودھری صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف, بہت مشکور چودھری صاحب آپ کے وقت کے لیے. علی راشد صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی, تھینک یو سو ویری مچ علی فار یور پریشیس ٹائم. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تاکہ ہم ان سے دفاعی امور کے اوپر تفصیلاً بات بھی کر سکیں. گفتگو کا آغاز میں انہی سے کرنا چاہوں گا. نعیم خالد لودھی صاحب, ہم یقیناً ثبوت ہمارے پاس ہیں, شواہد ہمارے پاس ہیں, ایویڈنس مکمل, کہتے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ irrefutable ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. تو پھر کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بین الاقوامی برادری پہ یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ جب ایسا ثبوت موجود ہو کسی کے پاس تو پھر سزا تو بنتی ہے؟ اور بھارتی فوج کی دہشت گردی تو کینیڈا نے بھی بے نقاب کی ہوئی ہے, قطر نے بھی بے نقاب کی ہوئی ہے, پاکستان ایک وقت سے بے نقاب کر رہا ہے. آپ کی نظر میں کیا اس ایویڈنس کو یوز کر کے پاکستان کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں اس وقت؟ نعیم خالد لودھی صاحب. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بھارت کی جو سبکی ہے بین الاقوامی لیول کے اوپر, اور جو بےعزتی ان کے اپنے گھر کے اندر ہو رہی ہے, اور جو پوری دنیا ثبوت مانگ رہی ہے, اس کے جواب میں وہ آئیں بائیں شائیں کیے چلے جا رہے ہیں. اور اس کو کہتے ہیں ثبوت جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پیش کیا ہے, شفاف, بالکل سکہ بند, نہ جس کو آپ ریفیوٹ بھی نہ کر سکیں, وہ ثبوت موجود ہیں, آڈیوز موجود ہیں, پورے ہر چیز. اس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی کارکردگی. اس کو کہتے ہیں ان بچوں کو بھی ہم شاباش دیتے ہیں جنہوں نے وہ بیگ دیکھ کر کہا کہ اس پر شک اور شبے کا اظہار کر کے انفارم کیا لوگوں کو. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو بہت کلیئر ہے. پاکستان کی پوزیشن تو اس لیے بھی کلیئر ہے کہ جب جو ملک کہہ رہا ہے کہ آپ شفاف تحقیقات کرا لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے, اور جو ملک اس کو مان نہیں رہا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کی جھوٹ کی کلئی جو ہے وہ بالکل کھل گئی ہے, اور بین الاقوامی لیول پر. اچھا, پھر اپنے گھر کے اندر جو اپنے جنرل صاحب کے ساتھ وہ کر رہے ہیں 3 اسٹار کے ساتھ, وہ آپ نے سن لیا کہ جب اس نے بتایا کہ ایسے تو نہیں ہے بات, اس کو پکڑ لیا یا اس کو کہا ہوگا یہ کام کرو, اس نے کہا ہوگا نہیں ہو سکتا. تو اس قسم کے سارے معاملات ہمارے سامنے. یہ جو آپ نے بات کی کہ سفارتی سطح پر ہم چیزوں کو آگے لے جا سکتے, کیوں نہیں لے جا سکتے؟ اب تو ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں, بلکہ ہمیں پورا ایک کاؤنٹر آفینسو کرنا چاہیے, ڈپلومیٹک کاؤنٹر آفینسو, اینڈ آئی ایم شیور کہ وہ ہم ضرور کریں گے. بڑا یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ڈپلومیٹس کو کہ جس طریقے سے چائنا کے ساتھ مل کر اس کو ڈائلیوٹ کیا, جو نیشنل جو سیکورٹی کونسل کی قرارداد تھی. تو بالکل آپ نے جو اشارہ کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے اور ڈویبل بھی ہے, اور بلکہ کرنا بھی چاہیے. اور وہ فوجی نقطہ نظر سے البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ ہم آپ کا پانی روکیں گے, تو وہ یہ تو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نلکا تو نہیں ہے جو روک دیں گے, لیکن میری طرف سے یہ ضرور وہ سن لیں کہ پاکستانی فوج کے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اہلیت ہے کہ جہاں سے پانی آتا ہے ہم وہاں تک بھی جا سکتے ہیں. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا شکر. اسٹیٹ منسٹر صاحب حذیفہ رحمان صاحب, یقیناً irrefutable ایویڈنس موجود ہے. بھارت دہشت گردی کرتا رہتا ہے, بیانیوں کی بڑی جنگ ہے دنیا میں, سے نیریٹیوز کی بڑی وار ہوتی ہے, کیونکہ انڈیا کی طرف سے بھی ایک نیریٹیو بنایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے, پاکستان دنیا کو بتاتا ہے بھارت دہشت گرد ہے. یہ بیانیوں کی جنگ میں آپ پاکستان کو آج حذیفہ صاحب کہاں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں جب یہ دنیا میں دیکھتا ہوں تو اسلامو فوبیا کا بڑا ذکر ہوتا ہے, لیکن ہندو فوبیا کا ذکر بہت کم ہوتا ہے. اور میری نظر میں اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ نریندر سنگھ مودی کی جو انتہا پسند ہندوتوا سوچ ہے, ہندو فوبیا, اس کو ایکسپوز کیا جائے. حذیفہ صاحب, ڈز دا گورنمنٹ ریئلائز دس امپورٹنٹ پوائنٹ سر؟ جی بہت شکریہ جی. ابھی قابل عزت آپ کے مہمان بتا رہے تھے کہ جی جہاں سے پانی آتا ہے ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اور ہم وہاں تک گئے بھی ہیں. بیسیکلی اگر ہم ٹیل پر ہیں اور اوپر بھارت ہے, بھارت سے اوپر جو ہے چین ہے. 2016 میں بھی جب بھارت نے اس طرح کی کوشش کی تھی تو چین نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا تھا. تو یہ درست کہا ہے آپ کے معزز مہمان نے کہ پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں, پاکستان کی جو دفاعی
ماشاءاللہ صلاحیت ہے اور وہ اس حد تک مستحکم ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ابھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چین، سعودی عرب، آذربائیجان، قطر، ہنگری، UAE ان سب ممالک سے پاکستان نے رابطہ کیا گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور چین اور سعودی عرب اور UAE نے تو واضح کہا کہ پاکستان کی سلامتی سب سے زیادہ انہیں عزیز ہے. ترکی نے کہا کہ جو بھی وٹ ایور دی سرکمسٹانسز دے ول اسٹینڈ وتھ پاکستان. ایک تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات اس کا اظہار کرنا چاہوں گا. دوسرا آپ یہ بتا رہے تھے کہ بھارت، ذرا اگر آپ سوال ریپیٹ کر دیں. سر میرا سوال تھا اسلاموفوبیا کا بیانیہ تو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ ہندو فوبیا کا بیانیہ کیوں نہیں بنایا جاتا حذیفہ صاحب؟ جی ایک بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جو چیز میٹر کرتی ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے. اسلام ظاہر ہے دنیا کا بہترین مذہب ہے، اور اسلام کے اوپر ظاہر کرٹیسزم بھی جو مختلف مذاہب ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس سے اسلام کو فرق آج تک نہیں پڑا، اور اسلام بڑا تیز سے گرو کر رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ساتھ بر اعظم میں پھیلا ہوا ہے. ہندو فوبیا والی بات جو آپ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بات میٹر ہی نہیں کرتی. مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نہ ایک تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے نا جی. ویسے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس جو بطور مسلم طاقت ہے وہ ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. ہماری جو افواج ہیں وہ ان سے سپریم کیوں ہیں؟ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں جہاد موجود ہے. جو جذبہ متحرکہ ہمیں قرآن پاک دیتا ہے وہ ان کے پاس جذبہ ہی موجود نہیں ہے. تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ 3 کفار پر بھاری ہے، اس لیے 313 جو ہے وہ 1000 پر بھاری ہو گئے تھے. بیسیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہندو فوبیا اور اس پہ بات بھی ہونی چاہیے، لیکن مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ان کو بہت اہمیت دینے والی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے آپ کی مسلح افواج نے DGISPR نے جو انڈینیبل ایویڈنس جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پیش کیے، اس کے ہم ڈوزز بنا کر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تمام اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کو بھی ہم بھجوا رہے ہیں، اور جن ممالک سے ہمارے ظاہر ایک بائیلیٹرل ریلیشن شپ اچھے خوشگوار تعلقات ہیں انہیں بھی ہم بھجوا رہے ہیں، اور جن سے کوئی تعلقات بہت ہمارے ایسے آئیڈیل نہیں ہیں ان سے بھی ہم یہ چیزیں شیئر کریں گے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے جو موجودہ صورتحال ہے وہ کروشل ہے. ظاہر ہے ضمانت اپنے علاقوں کے نہتے لوگ ہوتے ہیں، امن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور 100 میں سے 99 دفعہ ہم یہی کہتے ہیں امن ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے. لیکن 100ویں دفعہ اگر بھارت مجبور ہمیں کرے گا تو پھر بھارت کو یعنی مقصد کہنے کا یہ کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیشے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ ہم پر پتھر ماریں گے تو ایک تو انگلی ہماری طرف ہوگی تو 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی ہوں گی. تو اس وجہ سے آپ کی افواج کی بڑی تیاری ہے، آپ کی افواج کی استعداد کار ہے. آپ کا نعرہ تکبیر جب بلند ہوتا ہے LOC کے اوپر، ان کے ویسے ہی جو ہے بالکل ٹھیک. آدھا کلو کم ہو جاتا ہے. الاؤ می حذیفہ صاحب، میں فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں ود یور پرمیشن سر. چودھری صاحب تھینک یو فار ویٹنگ. چودھری صاحب جو ایویڈنس irrefutable آج پیش کیا گیا، اس کی لیگل کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا وردینس ہوتی ہے، کیا ویلیو ہوتی ہے؟ ساتھ ساتھ آپ کا نظریہ ہندو فوبیا کے اوپر، اور آف کورس عمران خان نے ایک بہت امپورٹنٹ میسج دیا ہے جیل سے آپ کو، اس کے بارے میں بتائیے گا فیصل چودھری صاحب. دیکھیے ہم ہندوستان کے خلاف بالکل متحد ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اوپر اٹھنے والی ہر میلی نظر کو پاکستان کی قوم جو ہے وہ بالکل ایک متحد ہو کے اس کا جواب دے گی. تحریک انصاف اپنے ملک کے لیے، اپنی زمین کے لیے بالکل متحد ہے، اور ہندوستان نے جو اقدامات کیے ہیں اس کی شدید مذمت کی ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ہر اٹھنے والی جو ایک پاکستان کے خلاف اٹھنے والی آواز ہوگی یا کوئی ایکشن ہوگا اسی طرح سے ہم اس کا جواب دیں گے. جیسے 2019 میں ہم نے بالا کوٹ کے بعد کیا تھا، اور پلوامہ میں جو کہ انسیڈنٹ کے بعد کیا تھا. پاکستان کو کوئی کمزور نہ سمجھے، ہم ایک مضبوط قوم ہیں، اور انشاءاللہ ہندوستان کے خلاف جو ہے وہ ہم بالکل ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ رہیں گے. تو ہیونگ سیڈ سو کچھ باتیں جو ہیں وہ کائنڈلی بیکاز آئی ہیو اے شارٹ ٹائم بیک ٹو لیو. ایشو از کہ جو irrefutable ایویڈنس آج DGISPR نے پیش کیا ہے، مجھے اس گورنمنٹ کی کیپیبلٹی پہ بہت شکوک ہے. آج تک نواز شریف جو ہیں وہ منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا ہے مودی کی مذمت میں اور اس کروشل ٹائم کے اوپر. اور ان سے سوال ہوا لنڈن میں، وہ چپ بیٹھے رہے. یہ زرداری صاحب بھی اس پہ کوئی بات نہیں کرے، ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. ریٹورک ضرور ہوئے،
वाई दीज पीपल आर साइलेंट। इस मौके के ऊपर जब हम जेल से बैठ के हमारा लीडर जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसको एक यकजहती का मैसेज दे रहा है, मुझे ये बताइए कि ये लोग जिनकी जायदादें बाहर हैं, ये किस खौफजदा हैं इजरायली लॉबी से कि जिस तरह से रशियन ओलिगार्क्स के उन्होंने पैसे हजम कर लिए थे, ये भी रुक जाएंगे? क्या खौफ है? क्या ज़ाती मफादात जो है वो नेशनल मफादात से ऊपर होते हैं? ना ज़ाती ताल्लुकात जो है वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप उनके खिलाफ कोई बात ना करें? ये गवर्नमेंट जो है, ये यूनिफिकेशन की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर है। अगर कुछ काम करना होगा तो वो जो फौज पाकिस्तान है वही लगी हुई है। इस हुकूमत से तो आपको कोई तो नहीं, एटलीस्ट मुझे तो कोई तो नहीं है। तो ना इनकी कैपेबिलिटी है, ना इनकी एबिलिटी है, ना इनकी नीयत। ये बिल्कुल खामोशी के साथ जो अब मोदी का एक नैरेटिव है उसको बनने दे रहे हैं। आपने कहा वॉर हिंदूफोबिया की बात की है। आप ये बताइए कि जिस तरह से वहाँ पे इंटरेस्ट है इंडियन मीडिया की और इंडियन लॉबी की, वॉशिंगटन हो गया, लंदन हो गया, यूरोप हो गया, उसमें हमारे काउंटर जो इधर फॉरेन ऑफिस के इंचार्ज हैं उन्होंने क्या कहा? आज तक वो जो ये जो सऊदी और यूएई की स्टेटमेंट्स वज़ीर मुमलिकत साहब अपनी तरफ से बना के पेश कर रहे हैं, ये उनके फॉरेन ऑफिसर्स ने तो नहीं शुरू की हैं। और वो आपसे बात जो है, आपने बात की हंगरी जो है, उसका इस सारे स्टैंड आउट से क्या लेना देना? सो सीरियसनेस लैक कर रही है। अगर पाकिस्तान को इस वक्त इनकी जो पार्टी है, इनके पार्टी के रहनुमा है, वो लीड करने से आ रही है और वो उनकी कोई नीयत नहीं है। पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत आवाज की जरूरत है। उसके लिए अगर हुकूमत में रत्ती भर भी कोई अकल हो तो ये एपीसी बनाए और जिसमें तमाम हमायतीन को बनाए ताकि यक आवाज होके हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, जैसा कि हमने 2019 में दिया और उससे पहले दिया। हमें एक मुतहद होकर उससे बात करनी पड़ेगी। इनका हाल ये है कि एक जेल में आज इन्होंने न फैमिली को मुलाकात होने दी, न वकला को मुलाकात होने दी, और मतलब वहाँ पे इस किस्म की हरकतें करके आप यूनिफिकेशन का मैसेज क्या देंगे? सो ये हुकूमत जो है अपनी अदाओं पे गौर करे। मैं बहुत आज अफसोसनाक सूरत हाल इन्होंने क्रिएट की है। एक अपॉर्चुनिटी होती है, जब नेशनल अपॉर्चुनिटीज आती है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, तो हुकूमत के ऊपर, चाहे वो डिफेक्टो काबिज हुकूमत ही हो इनकी तरह, लेकिन उनका एक जिम्मेदारी होती है जो जिम्मेदारी निभाने से बिल्कुल कासिर हैं। और ये किसी भी जगह पे अभी तक इन्होंने फौरन इनके वज़ीर इत्तला जो हैं, उनका कितने फौरन जो हमारे मैगजीन्स हैं या अखबार हैं जिनमें उनका कोई इंटरव्यू आया या उनका पॉइंट ऑफ व्यू, इवन खबर तक आई है, ये क्यों नहीं आ सकी? इसकी वजह ये है कि हमारी हुकूमत जो इस वक्त काबिज हुकूमत है, ये इनएबिलिटी है। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान ने ललकारा है, ये मौका है कि हम सब मुतहद होकर उसका जवाब दें। वेल सेड सर, वेल सेड। अली राशिद, योर व्यूज ऑन इट? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया की जो पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बलूचिस्तान में भी उनको एक्सपोज किया, उनके स्पाइस को वहाँ भी हमने पकड़ा, सर्विंग ऑफिसर को। कश्मीर में जो वो कर रहे हैं सबको पता है। और सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड ये नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, सिख की जो असैसिनेशन हुई, पूरे ग्लोबली वो एक्सपोज हो चुकी है मोदी सरकार। उनको सब पता है कि व्हाट एग्जैक्टली गोज ऑन। और जिस तरह इस वाक़ये को भी उन्होंने हैंडल किया, विद इन 20 to 30 मिनट्स वो एफआईआर भी कट गई, वो नाम भी नॉमिनेट हो गए। और इंडियन मीडिया, मतलब कि कोई वाक़या होता है तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टिगेट, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक शख्स या कोई स्टेट या कोई कंट्री अपने बयान देती है, मगर वो बिफोर एनी एविडेंस या विदाउट एनी इंक्वायरी उन्होंने पाकिस्तान को इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। दैट बीइंग सेड, खैर वो तो हमारे पास सब सबूत हैं। DGISPR साहब की अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, वो सब अपनी जगह। बट दैट बीइंग सेड, देखिए PTI, मैं भी सुन रहा था अपने PTI के दोस्त को इससे पहले, फैसल चौधरी साहब, आई थिंक दैट्स हिज नेम। बड़े अफसोस की बात है कि एट अ टाइम जबकि सब लोगों को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे होना चाहिए, और अगर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं उनको असाइड रख के एक यूनिवोकल, एक आवाज़ बन के पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आई एम वेरी डिस्टर्ब टू हियर कि इस पर भी वो सियासत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ से बयान नहीं आया, जरदारी साहब से बयान नहीं आया, वो नवाज शरीफ जो है मुँह में उंगलियाँ, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन इज दिस? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इतना स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडस रिवर को वहाँ से अगर रोका गया तो या तो ये पानी बहेगा या तो उन लोगों का खून।
اس سے بڑا بیانیہ کیا ہو سکتا ہے, نیریٹو کیا ہو سکتا ہے, بیان کیا ہو سکتا ہے, جبکہ ان کی پارٹی جو ہے فورن ایجنسیز اور لوبی فرمز کو انگیج کر کے اپنی آرمی, اپنے ملک کے خلاف کیا سازشیں کرتی رہی ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. بلوچستان میں ٹرین جب یہ حملہ ہوا وہاں سے BLA کا, تو PTI کے ہینڈلز سے جو ٹویٹس چل رہی تھیں وہی انڈین میڈیا ری ٹویٹ کر رہا تھا بار بار. تو ان چیزوں میں نہیں جائیں. ابھی بھی اٹس ایسا ماحول ہے کہ وی شوڈ آل یونائٹ. اور افسوسناک بات ہے کہ ابھی بھی یہ ان ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان چیزوں پہ تو اب تھوڑا سیاسی پوائنٹ سکورنگ چھوڑ دیں. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم وی شوڈ آل یونائٹ اینڈ ایک اچھا اسٹرانگ میسج انڈیا کو جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز ہمارے ہوں گے, مگر جب پاکستان پہ بات آتی ہے, نیشنل انٹرسٹ پہ بات آتی ہے, تو ہم سب ایک ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ساتھ موجود ہے وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب. حذیفہ صاحب, پروگرام کے پہلے حصے میں فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چین, سعودی عرب, ترکی, متحدہ عرب امارات, قطر, آذربائیجان پاک بھارت صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اگر وہ کہتے تو زیادہ اچھی لگتی بنسبت کہ آپ ان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا جانا تھا. ساتھ ساتھ حذیفہ صاحب آپ کی توجہ میں ایک اور چیز جانب بھی کروانا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے بعد ہم اپنے پانی کے لیے تو بڑا پریشان ہوئے, لیکن جو حسن عباس واٹر ایکسپرٹ ہیں جو بڑے وائرل چلتے ہیں آج کل, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ ہی پریشان ہونا چاہیے کہ بھارت نے 4 گٹر کی لائنیں ہمارے پاکستان کے پانی میں کھولی ہوئی ہیں, لیکن اس کے اوپر پاکستان کچھ نہیں کر پایا ہے. یہ ان 2 چیزوں کے اوپر میں آپ سے جواب چاہتا ہوں حذیفہ صاحب. جی بہت شکریہ جی. چونکہ مجھ سے سوال آپ نے کیا تھا, یا آپ جیسے باقی بھی بھائی دوست جتنے بھی اینکر حضرات ہیں وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سفارتی محاذ پر کیا کر رہا ہے, تو میں نے اس کا جواب دیا تھا. ٹھیک سر. دوسروں نے کہا جی وہ کہتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اب اگر ان کے پاس معلومات کی کمی ہے یا انہیں نہیں پتا, تو چین کے وزارت خارجہ نے آپ کے پروگرام شروع ہونے سے کچھ گھنٹے قبل اپنا سرکاری بیان جاری کیا ہے. جو چین کے وزیر خارجہ کی ہمارے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر سے ڈسکشن ہے, اس کا انہوں نے پورا نچوڑ اس کے اندر کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی جو ظاہر ہے جن ممالک کا میں نے آپ کو نام لیا, ظاہر ہے ان ممالک میں نے اپنے اپنے ملکوں میں ظاہر اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہوگا, بات بھی کی ہوگی, لیکن چونکہ میرا کام ہے کہ میں حکومت کے ایک ترجمان کے حیثیت سے آپ کو وہ صحیح معلومات فراہم کروں جو ہماری دنیا کے ڈفرینٹ ڈپلومیٹ سے بات چیت ہو رہی ہے, جو دنیا کے ڈپلومیٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تیسری بات یہ کہ میرے بھائی فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی جو کچھ ہم نے 2019 میں کیا تھا پلوامہ کے بعد, اور یہ کیا, جی آپ نے بہت محنت کی تھی, اور اس کے بعد 370 کلاز انہوں نے ختم کی, اور جو کشمیر کی ایک ڈسپیوٹڈ حیثیت تھی کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور انہوں نے کشمیر کو اپنا ایک حصہ بنا لیا, اور آپ نے اس کے جواب میں ہر جمعے جو ہے پوری قوم کو آدھا گھنٹہ کھڑا کرنے پر لگا دیا. کوئی نہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی, نہ اس طرح کا ریئیکشن دیا, نہ کوئی ڈپلومیسی کی. میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا. آپ کے ایک معزز گیسٹ نے بڑی پیاری باتیں کی کہ اس قومی یکجہتی کی ضرورت تھی, ہم ایک قوم کی طرح بیہیو کریں, نہ کہ ہم ایک پارٹی نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف اور اس میں لگ جائیں. لیکن چونکہ انہوں نے اتنے بڑے الزامات لگا دیے تھے, تو بڑا ضروری تھا کہ ریکارڈ کی درستی کے لیے میں سب کا جواب دوں. تیسری بات یہ کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ, اور آپ نے کوئی بات کی ہے, میں نے کہا تھا سر پاکستان کے پانی میں بھارت نے 4 گٹر کی لائنیں کھولی ہوئی ہیں, اس کے اوپر تو آواز اٹھائیں پلیز. جی بالکل, اس کے اوپر دیکھیں جی, یہ بالکل بڑی انہوں نے بات کی. دیکھیں جب وہ سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے پر آ گیا, اگر بھارت اپنی طرف یہ سارے کام کرے, اور یہ ساری فیکچوئل باتیں بالکل ٹھیک ہے, اس کو ہم اپنے دوست ممالک سے بھی اٹھا رہے ہیں, اور ہم نے واضح اپنا ایک سٹانس لیا ہے کہ پانی کی بندش, پانی کی خرابی یا اس طرح کی گٹر کی لائنز آپ وہ کریں گے تو یہ جنگ کے مترادف ہوگا, اور پاکستان اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. ہمارے پی ٹی آئی والے ساتھی نے حذیفہ صاحب یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب نے خاموشی اختیار کی ہے. وہ میں اس کا جواب بالکل دے رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر جو بھی بات کر رہا ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کی اجازت اور میاں نواز شریف کی مرضی سے کر رہا ہوں. کریکٹ. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بھی ایکشن کیا, وہ چھوٹے بھائی ہیں میاں نواز شریف کے, پارٹی کے صدر میاں نواز شریف ہیں, اور ہم سب پارٹی کا حصہ ہیں. تو میاں نواز شریف کی مرضی سے, اور میاں نواز شریف صاحب کے پاس کوئی سرکاری عہدہ موجود نہیں ہے, اس طرح ظاہر حکومت کو لیڈ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, انہوں نے ٹکا کر بات کی. مریم صاحبہ کی بات کی تو مریم کے ظاہر بڑے قریبی انکل کہیں, عزیز کہیں, جو بھی آپ کہیں, اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں, وہ ڈٹ کر بات کر رہے ہیں. اگر پی ایم ایل این مرکز میں پاور میں نہ ہوتی اور صوبے میں پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی اور پھر ہماری طرف اس طرح کی بات نہ آ رہی تو بات جچتی تھی. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا حبب کڑوا کڑوا تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی آپ کا کتا کتا, ہمارا کتا ٹامی. آج آپ ہل جل بھی ہوتی ہے
تو آپ ٹک کر کے بانی تحریک انصاف نے ٹویٹر ہینڈل سے اتنے بڑے بڑے بیانات جاری کر دیتے ہیں, مشرقی پاکستان کی ویڈیوز لگا دیتے ہیں, پی ٹی آئی اپنی آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹس کرنا شروع کر دیتی ہے. ایک بانی تحریک انصاف نے اپنے آفیشیل ہینڈل سے گو باہر سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی انسٹرکشنز پر آپریٹ کیا جاتا ہے. یہ جب سے کشیدگی شروع ہوئی ہے 3 سے 4 ملاقاتیں ہو گئی ہیں. ایک ملاقات میں بھی کیا بانی نے یہ پیغام بھجوایا باہر کہ میرا ہینڈلر جو آپریٹ کیا جا رہا ہے امریکہ سے پاکستان میں تفریق ڈالنے کے لیے, افواج کے خلاف ٹویٹ کرنے کے لیے, حکومت پہ کرٹیسائز کرنے کے لیے, ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, تو وہ ہینڈلر یوز ہو سکتا ہے. ایک کیا یہ ٹویٹ انہوں نے کی ہے کہ ہم مودی کو کنڈیم کر رہے ہیں یا بھارت کے ایکشن کو کنڈیم کر رہے ہیں یا اسرائیلی لابی جو بھارت کو سپورٹ کرے اس کو ہم کنڈیم کر رہے ہیں. انہوں نے اگر یہ بات نہ کی ہوتی میں کبھی یہ بات نہ کرتا. ہم باحیثیت حکومت جو خارجہ پالیسی ہے وہ بنانا حکومت کا کام ہے, اور ظاہر ہے حکومت ایک محتاط انداز میں بات کرتی ہے جس کا ظاہر ہے حکومت نے سارے اینگلز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو حکومت خارجہ پالیسی بنا رہی ہے, ہمارے وزیر خارجہ ڈٹ کر بات کریں. ابھی بھی میں آپ کے ٹاک شو میں موجود ہوں, 2 منٹ پہلے وزیر خارجہ کی بھی گفتگو ختم ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے بھارت کی ایسی تیسی پھینک دی ہے. وزیر اعظم کاکول گئے, ڈپلومیٹس کے سامنے انہوں نے بھارت کی تتر بتر کر رکھ دیا. اب پنجاب کی ایک وزیر اعلیٰ ہے بھائی, اس کی نمائندگی اس کا یعنی مرکز میں اس کا وزیر اعظم ہے, مرکز میں اس کا وزیر خارجہ ہے, وہ ٹکا کے کر رہے ہیں. اگر مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی پھر ہم پہ کمپلشن ڈبل ہو جاتی کہ میاں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب اس پہ سٹینڈ لیں, بات کریں. اس طریقے سے آپ ہر موقع پہ متنازع بنانا, ایک لیڈرشپ پہ تنقید کرنا. میرا اپنا کیا سٹانس ہے, میرا ذاتی سٹانس یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کرنے والے, پاکستان میں سیاسی جماعت چلانے والے سارے محب وطن لوگ ہیں. رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کے آپ حب الوطنی پہ شک نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں پھر آپ مجبور کر دیتے ہیں یہ بتانے پر کہ کون کس کا ایجنٹ ہے, کس کے دور میں کشمیر گیا, کس نے امریکہ میں بیٹھ کے ڈیل کی, کس نے پورے اپنے عرصے کے دوران 2019 سے لے کر 2022 تک ایک فورم کے اوپر بھی جا کر بات نہیں کی. کون انتظار کرتا رہا کہ مودی مجھے خط لکھ لے, مودی مجھے کال کر لے. یہ سب باتیں مناسب نہیں تھی کرنا, لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا ہے ریکارڈ کی درستی کے لیے. اگر میں باتیں نہ کرتا تو ظاہر فورم جو ہے میرے لیے ادھورا رہ جاتا. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. علی راشد, آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں قوم کو بتایا کہ جو امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس جو بم ہوتا ہے وہ ڈرون کے ساتھ چپکا کے کس طریقے سے پاکستان کا بارڈر کراس کر کے ایک سرٹن لوکیشن تک پہنچایا جاتا ہے. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر رہے ہیں. دیکھیں, ہم کوئی بھی چیز ایسی کلیم نہیں کرتے جو ہم ثابت نہیں کر سکتے. ہم انفیکٹ کلیم ہی نہیں کرتے. ہم ان کا جاسوس پکڑتے ہیں بلوچستان میں, کلبھوشن یادو, پھر اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور پھر الزام لگاتے ہیں اور اس کی پھر اسٹیٹمنٹ بھی جاری کرتے ہیں کہ اس نے یہ خود چیزیں اعتراف کی. رائٹ, تو ہم نے تو کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں دی. پھر یہ ہم پہ حملہ کشمیر اور ادھر سے کرتے ہیں, ہم ان کا جہاز گرا دیتے ہیں. یہ F-16 پتہ نہیں کون سی فیبریکیٹ کرتے ہیں, نہ کچھ ایویڈنس دیتے ہیں کہ ہم نے F-16 گرا دیا. ہم تو ان کا بندہ پکڑ کے ٹی ایس فینٹاسٹک والا اس کا بیان لے کے اس کی مہمان نوازی کر کے اس کو واپس بھیجتے ہیں. تو وی آر ویری, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. سملرلی وی آر ویری ساؤنڈ اینڈ اسٹیبل. ہمیں پتہ ہے کس ٹائم پہ. آپ جب بھارت کا ذکر کریں تو گرج برس نہ کیا کریں, بولا کریں کہ جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. ہاں نہیں, مگر وہ وفادار ہوتے ہیں. میں نے اس لیے ایگزامپل وفادار بھی نہیں. یہ سب چیزیں تو ابھی بھی دیکھیں نا, اس انٹرنل میں نے امپارشل اداروں کو دیکھا, میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھا. ہر کوئی ابھی ایک سوالیہ نشان انڈیا پہ بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے یہ الزام لگایا ہے, آپ بچے ہیں, آپ کیا ہیں, چھوٹی بچی ہیں, آپ کیا ہیں, مطلب کہ آپ کوئی ثبوت دیں. اور یہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. اگر آپ کو کسی کو فالسلی ایکیوز بھی کرنا ہے تو آپ تھوڑا ویٹ کرتے, تھوڑا ایکٹنگ کرتے, تھوڑا دکھاتے کہ بھائی ایک دن گزر گیا, پھر ہم نے ابھی یہ ثبوت ملے اور یہ ہمیں یہ ثابت کیا. 1 گھنٹے کے اندر, مطلب آپ کی کوئی بالی ووڈ فلم میں کیا ڈرامہ ہوگا جو انڈین میڈیا پہ چل رہا ہے. میں تو کوئی فلم نہیں دیکھوں انڈین, تو انڈین میڈیا لگا کے بیٹھ جاؤ. علی, میں کل بڑا حیران ہوا تھا جب میں نے پریش راول کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا علاج کرنے کے لیے اپنا ہی یورین پینا شروع کر دیا. تو وہ پوتر گائے ماتا کا مودھ تو پیا کرتے تھے, اپنا بھی مودھ پی رہے ہیں. یقیناً بھارتی قوم کا حال کیا ہے. آج تو خبر علی راشد صاحب یہ بھی آئی کہ بھارت کے ایک پلاٹون نے دوسری پلاٹون کے اوپر گولیاں کھول دی, 5 بندے سکھ پلاٹون کے مار دیے, آپس میں بھارتی فوج لڑ پڑی ہے. تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت انتہائی کمزور ہے, لیکن یس, پاکستان کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل پاور کے سامنے اپنا کیس بہتر طریقے سے مزید مؤثر کرنے کے لیے شواہد اور irrefutable ایویڈنس کے ساتھ لڑنا ہوگا اور بھارت کا مکروہ چہرہ مزید بے نقاب دنیا کے سامنے کرنا ہوگا. علی, I have to take a break.
بریک کے بعد مجھے آپ سے کینالز کا ایشو ڈسکس ہے، یقیناً ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی خبر ہے، مشترکہ مفادات کونسل کا ایک بڑا فیصلہ ہے جس کے بعد سندھ میں جشن کا سماں ہے اور سندھ والے بڑے خوش ہیں۔ گزشتہ روز مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس، بڑا فیصلہ انہوں نے کیا کہ نہریں نہیں بنیں گی اور ارسا کو ان کا پروپوزل واپس بھیج دیا۔ علی راشد فرام پیپلز پارٹی میرے ساتھ ہیں۔ علی، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اور جو ایک بڑا کویسچن جو لوگ اٹھاتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ 2 4 5 سال کے بعد یہ دوبارہ منصوبہ سامنے آ جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ سندھ اور پیپلز پارٹی سے چھپ کر کہیں کینال بنانے کی کوشش کی جائے گی؟ آپ کا اس کے اوپر کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں، یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی کامیابی ہے، سندھ کی عوام کی کامیابی ہے، اور بالکل اس کامیابی کو لانے والا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہی جاتا ہے۔ ان کی کاوشیں، انتھک محنت نے یہ پاسبل بنایا۔ اور دیکھیں، ہم نے بات کیا کی ہے، ہم نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی، ہم نے کہا جو تقاضے ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں جو دیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ نے جو فورمز بنائے ہوئے ہیں، CCI ہو گیا وغیرہ وغیرہ، دیکھیں ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو گیو اے پرپوزل۔ ہو سکتا ہے پنجاب گورنمنٹ کو یہ چیز لگ رہی ہو، مگر اگر وہ اس پہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے تو اس پہ ہم روشنی ڈالتے کہ کیوں پاکستان کے لیے کیوں نقصان دہ ہوگا۔ یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، امپارشل جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ یہ نیب کنال بننا چاہیے۔ صرف سندھ کی آواز نہیں ہے، یہ گلوبلی آپ کسی سے کوئی اے پولیٹیکل امپارشل ادارے سے بھی پوچھ لیں نا جو تھوڑی اس میں ایکسپرٹیز رکھتا ہے، تو آپ کو بتا دیتا کہ دس ول اٹ ول بی اے نیٹ نیگیٹو، اس میں فائدہ آپ کا کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا۔ تو سیم وے ہم نے بھی شروع میں لوگوں کو یہی بتایا، اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ طریقہ کار ہے، وہ سٹیجز پہ ہوتا ہے، اس کی PSDP بنتی ہے، پھر وہ ایکنک میں جاتا ہے، پھر CCI میں ڈسکس ہوتا ہے، پھر جا کے اس کا اپروول ہوتا ہے تو کنالز بنتی ہیں، ورنہ بن نہیں سکتی ہیں۔ مگر خیر ہمارے کچھ دوست تھے، انہوں نے اس کو سیاست کی نظر کیا، کچھ کامپرس جماعتیں تھیں، انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی، پیپلز پارٹی کو دکھانے کی کوشش کی کہ جیسے ہم کہیں مل گئے، مگر ایسا تھا نہیں۔ سچ کی اینڈ میں جیت ہوتی ہے، اور وہی ثابت ہوا کہ جو ہم کہہ رہے تھے ویسا ہی ہوا۔ اور دیکھیں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم لاجک اور ریزن سے بات کرتے ہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سوچ کے بیٹھتے ہیں آئیدر بی کنونسڈ اور کنونس اس۔ تو ہم جب ٹیبل سے اٹھیں گے یا تو آپ کو کنونس کر لیں گے یا خود کنونس ہو جائیں گے۔ میرے خیال سے کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی پروگریسو اسٹیٹ یا کنٹری ایسے ہی اپنے فیصلے کرتی ہے۔ علی، اس پوری سچویشن میں پیپلز پارٹی کے لیے اپرچونٹی کاسٹ کیا آتی ہے؟ فار ایگزامپل، وکیل ہو، GD ہو، کامپرس جماعتیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، سب نے اپنی اپنی سیاست چمکائی ہے، اور ایک الائنس بھی کریٹ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں۔ ڈو یو تھنک کہ اس سے کچھ پیپلز پارٹی کی پوزیشن میں فرق آیا، یا پھر کوئی بڑی اپرچونٹی کاسٹ پیپلز پارٹی کو دینی پڑی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے بہت ہی فرینکلی بات کروں گا، کھل کے۔ میں بیسکلی نیریٹیوز ہوتے ہیں، پرسیپشن بلڈنگ ہوتی ہے، وہ کام کرتی ہے۔ ہاں، آپ کسی کو ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے سنائیں گے اور بتائیں گے کہ جی پیپلز پارٹی مل گئی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کا خیال نہیں ہے ان کو، اور انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے، تو ہاں ہو سکتا ہے اس ٹیمپرری فیس کے لیے جھوٹ کی جیت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ مس لیڈ ہو گئے ہوں، مگر اینڈ آف دا ڈے ایز آئی سیڈ، جیت اینڈ میں سچ کی ہوتی ہے۔ سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ کیسے مذمت کی، کیسے ہم نے اس کو بلاک کیا، کیسے ہم نے گورنمنٹ کو کنونس کیا وداؤٹ اینی کنفرنٹیشن۔ CCI میں بیٹھے، ہم نے اپنا کچھ ان کی سنی، کچھ اپنی بتائی، اور اینڈ آف دا ڈے وی ور ایبل ٹو کنونس دیم، اینڈ اٹ واز ناٹ راکٹ سائنس۔ ہمیں کوئی ان کو چاند پہ جانے کا طریقہ یا مارس پہ ایلون مسک کی طرح نہیں پہنچانا تھا، بڑی بیسک سی چیز تھی، سمجھانی تھی، اور سمجھدار لوگ سمجھ گئے، اور نہیں سمجھتے تو اور بھی ان کو پتا تھا کہ اور بھی راستے ہیں، وہ حکومت قائم ہی ہمارے بلبوتے پہ، تو چیزیں پھر تھوڑا کچھ وہ بیچ میں آئے، کچھ ہم، اور سمجھا لیا، اور الحمدللہ سب چیزیں ریزالو ہو۔ رائٹ، تھینک یو علی راشد صاحب، آپ کی قیمتی وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ ویوز پر تمام ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ I'll see you tomorrow، اپنا خیال رکھیے، until then اللہ حافظ۔